हेलो स्टूडेंट्स, हमने शहपारे में से बीए फर्स्ट ईयर के निसाब में जो गज़लें शामिल हैं, जो शायर शामिल हैं, उनको शुरू कर रखा है। इन दिनों हम उनका मुतालिया कर रहे हैं। इसमें मीर की गज़लें हम कंप्लीट कर चुके हैं, मीर की 5 गज़लें, और उसके बाद हमने आतिश की गज़लों का मुतालिया इन दिनों चल रहा है हमारा। और हमने आतिश की 2 गज़लें पढ़ ली हैं, कंप्लीट कर ली हैं मतलब। अब हम आतिश की तीसरी गज़ल आज शुरू करते हैं इसी शहपारे के अंदर से, जो बीए फर्स्ट ईयर के निसाब में शामिल है। देखिए, इसका मतला है, जिस गज़ल को हम शुरू कर रहे हैं उसका मतला यानी पहला शेर। हमने बताया था आपको मतला क्या होता है। मतला गज़ल का पहला शेर होता है जिसके दोनों मिसरे हम रदीफ और हम काफिया होते हैं। ठीक है, तो जो गज़ल हम आतिश की पढ़ रहे हैं उसका मतला है, जला में शमा की मानिंद उम्र भर खामोश। क्या है? जला में शमा की मानिंद उम्र भर खामोश, तमाम उम्र कटी क़िस्सा मुख्तसर खामोश। शायर क्या कहना चाह रहा है? शायर जो है वो इस अपने गज़ल के मतला के अंदर ये अपनी ज़िंदगी के दुखों और तकलीफ़ों का बयान कर रहा है। मतलब ये एहसास दिलाना चाह रहा है कि मेरी ज़िंदगी जो है वो मुश्किलों के अंदर, परेशानियों में, मसाइब में गुज़री है। और किस तरह गुज़री है? शमा की तरह। वो क्या कह रहे हैं? जला में शमा की मानिंद, मानिंद मतलब जैसे, शमा की तरह। तो वो कह रहे हैं जला में शमा की मानिंद, जैसे शमा जलती है ना खामोशी के साथ, अपना दुख अपने अंदर समेटे हुए, किसी से कुछ नहीं कहती, खुद जलती रहती है, दूसरों को रोशनी देती है। इसी तरह वो कह रहे हैं कि मैं शमा की मानिंद जला हूँ, उम्र भर खामोश, यानी खामोशी के साथ जैसे शमा जलती है। शमा को से उन्होंने अपनी ज़िंदगी की तशबीह दी है, ज़िंदगी को तशबीह दी है। वो कह रहे हैं कि जैसे शमा मुख्तसर वो खामोशी के साथ जलती है, उसी तरह मैं भी तमाम ज़िंदगी अपनी खामोशी के साथ जलता रहा मतलब दुख उठाता रहा। जब परेशानियाँ इंसान उठाता है ना, दुख उठाता है, मसाइब बर्दाश्त करता है, तो वो क्या उसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि हम जलते रहे, यानी दुख उठाते रहे। अंदर ही अंदर हमारे अंदर तकलीफ़ें जो थी उनका एहसास बहुत शिद्दत से हमारे अंदर हुआ, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम जल रहे हैं। तो वो कह रहे हैं शमा की तरह जलता रहा मैं, शमा की तरह खामोशी के साथ अपने दुख खुद ही समेटे रहा। तमाम उम्र कटी क़िस्सा मुख्तसर खामोश। क़िस्सा मुख्तसर, छोटी सी कहानी। मेरी ज़िंदगी की एक छोटी सी कहानी ये है कि मेरी तमाम उम्र जो है वो इसी तरह शमा की तरह जलते हुए कट गई, यानी गम बर्दाश्त करते हुए, दुख उठाते हुए, खामोशी के साथ मेरी ज़िंदगी कट गई। यही मेरी ज़िंदगी की छोटी सी कहानी है। जबी के नूर से इस्लाम यहाँ हवैदा है। जबी कहते हैं माथे को, माथा होगा ना हमारा, तो उसको कह रहे हैं वो कि जबी के नूर से, नूर रोशनी, इस्लाम या हवैदा है। हवैदा का मतलब होता है ज़ाहिर होना। इस्लाम या मतलब यहाँ, इस्लाम जो है वो मेरी जबी के नूर से, मेरे माथे पर का जो नूर है उससे ही ज़ाहिर हो रहा है। जबी के नूर से इस्लाम या हवैदा है, रहेंगे मुझको नकीरैन देख कर खामोश। नकीरैन कौन है? नकीरैन मुनकिर और नकीर 2 फरिश्ते हुए हैं। जो देखो, इस्लाम का ये अक़ीदा है कि जब इंसान को कब्र के अंदर सुला दिया जाता है मौत के बाद, तो मुनकिर और नकीर 2 फरिश्ते जो हैं वो हमसे सवाल जवाब करने के लिए आएंगे। हमारे अक़ीदे के मुतालिक, हम खुदा पर का कितना अक़ीदा रखते हैं, इस्लाम के मुतालिक, हमारे मज़हब, हमारे अक़ीदे के मुतालिक वो सवाल करेंगे। तो शायर ये कह रहा है कि मेरे जबी से मेरे इस्लाम का नूर ज़ाहिर हो रहा है, यानी खुद ही मेरे माथे से ये ज़ाहिर हो रहा है कि हाँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं इस्लाम पर अक़ीदा रखता हूँ, इस्लाम को मानता हूँ। इसलिए वो कह रहे हैं रहेंगे देख कर नकीरैन, रहेंगे मुझको नकीरैन देख कर खामोश। इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि नकीरैन जो हैं, यानी मुनकिर और नकीर जो दोनों फरिश्ते हैं, वो मुझे देखकर खामोश रहेंगे और कोई सवाल जवाब
نہیں کریں گے، یعنی مجھ سے کوئی سوال جواب نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ میرے تو ماتھے سے خود ہی یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ہاں اسلام کا نور ظاہر ہو رہا ہے، تو اس لیے وہ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے. یعنی میرا ایمان جو ہے وہ بہت پختہ ہے. ٹھیک ہے. اب کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں قرار زمانے کو ایک حالت پر، نہیں قرار زمانے کو ایک حالت پر، یعنی زمانہ جو ہے وہ ایک حالت پر ٹکا نہیں رہتا ہے نا. یہ زمانہ تو کیا ہے، بدلتا رہتا ہے، چینجز آتے رہتے ہیں نا دنیا کے اندر. صبح اور شام کیا ایک پل کے اندر کچھ بھی بدل سکتا ہے اور بدل جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہمیں. کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی سکھ ہے، کبھی دکھ ہے، کبھی دھوپ ہے، کبھی چھاؤں ہے، کبھی دوپہر ہے، کبھی صبح ہے. اپس ہیں، ڈاؤنس. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اس دنیا کے اندر جو کچھ دیکھتا ہے، تجربہ اس کا یہ بتاتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ ایک حالت پر ٹکی ہوئی نہیں رہتی، یعنی ایک جیسا وقت نہیں رہتا، ایک جیسا زمانہ نہیں رہتا. اس لیے شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں قرار زمانے کو ایک حالت پر، زمانہ جو ہے وہ ایک حالت پر قرار نہیں پاتا، ایک حالت پر قائم نہیں رہتا ہے. نہیں قرار زمانے کو ایک حالت پر، جو دو پہر ہوں میں نالاں تو دو پہر خاموش. نالاں کا مطلب ہوتا ہے فریاد کرنا. تو شاعر کہہ رہا ہے جو دو پہر کو ہوں نالاں. دن کے کتنے پہر ہوتے ہیں؟ چار پہر ہوتے ہیں نا. تو شاعر کیا کہہ رہا ہے، دو پہر جو ہیں وہ تو میں نالاں کرتا رہتا ہوں، فریاد کرتا رہتا ہوں، اور دو پہر میں خاموش رہتا ہوں. یعنی جیسے زمانہ ایک حالت پر ٹکا ہوا نہیں ہے، جیسے زمانہ ایک حالت پر قائم نہیں ہے، تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، چینجز آتے رہتے ہیں، اسی طرح انسان کا مزاج بھی تبدیل ہوتا ہے. انسان جو ہے اس کا مزاج بھی ایک جیسا نہیں ہوتا. آج کچھ ہے، تھوڑی دیر بعد کچھ ہے، مطلب ابھی کچھ ہے اور تھوڑی دیر بعد اور کچھ ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں میں بھی زمانے کی طرح ایک حالت پر ٹکتا نہیں ہوں، یعنی میرا مزاج جو ہے، میرا ذہن جو ہے وہ ایک جیسا نہیں رہتا، ایک حالت پر ٹکا ہوا نہیں رہتا. دو پہر دن کے اگر 4 پہر ہیں تو ان 2 پہر کے اندر میں نالہ و فریاد بھی کرتا رہتا ہوں، اور 2 پہر جو ہے وہ میں خاموشی کے ساتھ گزارتا ہوں. تو اس طرح انسان ہو یا زمانہ ہو، تبدیلیاں آتی ہیں اور کبھی بھی ایک جیسا وقت نہیں رہتا ہے. ٹھیک ہے. جنوں میں بھی ہوئی زائل نہ مجھ سے دانائی. جنوں کہتے ہیں دیوانگی کو، وحشت کو. زائل کا مطلب ہوتا ہے ختم ہونا. ٹھیک ہے. دانائی کا مطلب ہوتا ہے عقل مندی. شاعر کیا کہہ رہا ہے، جنوں میں بھی ہوئی زائل نہ مجھ سے دانائی. دیوانگی کے اندر، جنوں میں یعنی دیوانگی کے اندر بھی مجھ سے دانائی زائل نہیں ہوئی، یعنی عقل مندی جو ہے وہ کم نہیں ہوئی میرے سے. انسان جو ہے اپنی زندگی سمجھداری کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ گزارتا ہے نا. تو وہ کہہ رہے ہیں لیکن جب میرا دیوانگی کا وقت تھا، زندگی کے اندر، عشق کے اندر میں جب دیوانہ ہوا، وحشت کا عالم جب ہوا، تب بھی میں دانائی کو ہاتھ سے میں نے نہیں چھوڑا، یعنی عقل مندی کو میں نے ہاتھ سے نہیں چھوڑا. عقل مندی مطلب سمجھداری ہے، سلیقہ ہے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ہم. تو اس کو ہم نے ہاتھ سے نہیں چھوڑا. شاعر یہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں، جنوں میں بھی ہوئی زائل نہ مجھ سے دانائی. جنوں میں بھی ہوئی زائل نہ مجھ سے دانائی، رہا میں عالم وحشت میں بیشتر خاموش. شاعر کیا کہہ رہا ہے، عالم وحشت، عالم جو ہے اس کا مطلب دنیا بھی ہوتا ہے، اور عالم کا مطلب حالت بھی ہوتی ہے. وحشت کا مطلب دیوانگی، یعنی دیوانگی کے عالم میں، دیوانگی کی حالت میں جو ہوں کیسا رہا میں عالم وحشت میں بیشتر خاموش. بیشتر زیادہ تر میں خاموش رہا. پہلے مصرے میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ جنوں میں بھی ہوئی زائل نے مجھ سے دانائی، کہ دیوانگی کے اندر مجھ سے دانائی یعنی عقل مندی دیوانگی کے اندر بھی کم نہیں ہوئی، ختم نہیں ہوئی. میں نے دیوانگی کے اندر بھی اپنی عقل مندی کو، اپنی سمجھداری کو نہیں چھوڑا.
ہاتھ سے نہیں چھوڑا. اور اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ رہا میں عالم وحشت میں بیشتر خاموش، کہ عالم وحشت میں یعنی دیوانگی کی حالت میں میں زیادہ تر خاموش رہا. دیکھو انسان جب ہم دیکھتے ہیں اپنے آس پاس کہ کسی کا خدا نخواستہ دماغ خراب ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ بیچارہ اول فول بکنے لگتا ہے نا، اس کو ہوش تھوڑی رہتا ہے اپنا، تو وہ جو اس کے ذہن میں آتا ہے وہ بولنے لگ جاتا ہے. تو لیکن شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے دیوانگی کے عالم میں سمجھداری کو، عقل مندی کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور میں زیادہ تر خاموش رہا. خاموشی کے ساتھ میں نے وحشت کا جو عالم تھا، وحشت کا جو حالت تھی، میری دیوانگی کی جو حالت تھی، اسے خاموشی کے ساتھ گزار دیا. نہ کعبے میں نظر آیا نہ بتکدے میں تو. کس سے کہہ رہے ہیں؟ خدا سے. کعبے میں کعبہ خدا کا گھر ہے. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ اے خدا، نہ تو کعبے میں مجھے نظر آیا اور نہ بتکدے میں. بتکدہ کیا ہے؟ بتکدہ ہے مندر جہاں بت رہتے ہیں، یعنی بت رکھے جاتے ہیں، یعنی مورتیاں رکھی جاتی ہیں. تو شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ وہ دونوں گھر جہاں خدا کا رہنے کا انسان کو یہ پتا ہے کہ خدا وہاں موجود ہے، خدا کا گھر ہے وہ. اس مسلمان کہتے ہیں کہ وہ کعبے کے اندر ہے، اور ہندو جو ہیں ان کا یہ ہے کہ وہ مندر جو ہے وہ بھگوان کا گھر ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ کعبہ جو ہے وہ خدا کا گھر ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خدا کو ڈھونڈنے کے لیے کعبے میں بھی گیا اور بتکدے میں بھی گیا، لیکن کیا ہوا؟ اٹھا میں بیٹھ کے ادھر ادھر خاموش. اٹھا میں بیٹھ کے ادھر ادھر خاموش. شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ جو بتکدہ ہے یا پھر کعبہ ہے، دونوں جگہ میں نے خدا کو تلاش کیا، لیکن وہاں سے ادھر ادھر بیٹھ کر کے میں خاموشی کے ساتھ اٹھایا کیونکہ مجھے وہاں خدا نہیں ملا. دیکھو اس کے اندر ایک بنیادی خیال شاعر اپنا پیش کر رہا ہے. شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ خدا جو ہے وہ ذرے ذرے کے اندر موجود ہے، اس دنیا کے ذرے ذرے میں موجود ہے. ہم اگر اسے تلاش کرنا چاہیں تو ہم ہر جگہ اسے تلاش کر سکتے ہیں. صرف ایک کعبہ یا صرف ایک بتکدہ ہی اس کا گھر نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ تو ہم نے ایک مخصوص بنا رکھی ہے ایک جگہ کہ ہاں یہ عبادت کی جگہ ہے اور ہم یہاں اپنے اپنے عقیدے کے حساب سے عبادت کرتے ہیں. مسلمان کعبے میں عبادت کرتے ہیں، مسجد میں عبادت کرتے ہیں، اور ہندو جو ہیں وہ کہاں کرتے ہیں؟ مندر کے اندر. تو وہ کہہ رہے ہیں یہ تو ہم نے ایک مخصوص جگہ بنا رکھی ہے عبادت کے لیے، ورنہ خدا تو چاہے ہم اسے خدا کہیں، چاہے اسے کسی اور نام سے پکاریں، لیکن وہ جو ذات پاک ہے، وہ جو پروردگار ہے، وہ جو معبود حقیقی ہے، وہ جو سپریم پاور ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، ہر ذرے کے اندر موجود ہے. اسے صرف کسی ایک خاص جگہ تلاش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہم اگر چاہیں تو ہمیں اسے ہر مقام پر دنیا کے ہر ذرے ذرے کے اندر ہم اسے تلاش کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، کل ہم اس غزل کو کمپلیٹ کریں گے. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. تھینک یو.